करीना रूह मक्का मदीना आदमी को बनाता है ये इंसान। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो सेगमेंट है आपके मसाइल का हल, जिसमें क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं, और ये आपके लिए बड़ा अच्छा एक वो है कि आप फ़ौरी तौर पर हमारे इल्म व उलमा के बाद इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वो भी सेगमेंट आप देखें, ये भी सेगमेंट देखें और इसमें शामिल भी हो सकते हैं अपने सवालात के साथ। तो फ़ौरी तौर पर आपकी कॉल्स आनी शुरू होंगी और हम वो पेश करेंगे क़िबला की खिदमत में। मुफ्ती साहब, 2-3 सवालात हैं जी। वो ये कि हालत एहराम में अगर किसी शख्स को तकलीफ़ है, यानी कि सर्दी लग रही है या इन्फेक्शन है, तो वो क्या जहाज़ में, तो क्या वो ब्लैंकेट या कोई शॉल वगैरह ले सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हालत एहराम में बग़ैर सिली चादर का इस्तेमाल जायज़ है। अच्छा, बिल्कुल। अगर वो कंबल सिला हुआ नहीं है तो बिल्कुल उसको ओढ़ सकते हैं, यानी सिला हुआ लिबास पहनना मना होता है। अब कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत उसकी सिलाई, तो सिलाई कॉर्नर पे तो होगी, चूंकि एरोप्लेन में तो ये सिलसिला नहीं, बिल्कुल उसको ओढ़ सकते हैं, वो सिला हुआ लिबास में नहीं आएगा। अच्छा, मताफ में सॉक्स यानी मोज़े पहने जा सकते हैं, इसके भी पूछा है उन्होंने। नहीं, मर्द नहीं पहन सकता, क्योंकि उसको अपने टखने और बीच की जो हड्डी है वो खुली होनी चाहिए। अच्छा, ये हो सकता है कि ऐसा जूता पहन सकता है कि जिसमें बीच की हड्डी जो ऊपर होती है उभरी हुई, ये और टखना खुला हो। अच्छा, पंपी जिसको कहते हैं ना, इस तरह से आगे से बंद होती है, पीछे खुली होती है, हो चाहे वैसे भी वो पहन सकता है अगर फर्ज ठंडा महसूस हो रहा है तो। अच्छा, लेकिन सॉक्स नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर टखने और हड्डी ढक गई तो ये गुनाह होगा उसके। ख़वातीन के लिए भी यही हुक्म? ख़वातीन के लिए तो हुक्म आम है, नहीं वो पहन सकते, इसे मर्द के लिए हुक्म होता है। ठीक है, हम कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। और एक और सवाल मुफ्ती साहब। अच्छा, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। मेरा सवाल ये है कि मैं स्कूल में जॉब करता हूँ और मेरी 24 आवर उधर ही जॉब होती है। अच्छा। तो सवाल ये मेरा है कि जब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्लासरूम के अंदर भी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, बाहर आता हूँ बाहर भी लगी हुई, नीचे लान में नमाज पढ़ता हूँ तब भी बाहर मेन दीवारों पे तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है, अभी शामिल करते हैं आपके सवाल को, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गया। ठीक है। जी मुफ्ती जी, ये तस्वीरों का देखें हुक्म ये होता है कि बेहतर है कि आप गार्डन में पढ़ें, कि अब अगर दीवारों पे लगी हैं तो दूर ही होंगी इंशाल्लाह, वो गार्डन में ठीक है। लेकिन क्लास में अगर बिल्कुल सामने तस्वीरें हैं तो ये मकरूह तहरीमी है। अगर साइड में दाएं बाएं हैं तो ज़रा कराहत कम है, और पीछे है तो बहुत ज़्यादा कराहत कम होती है, लेकिन सामने नहीं होनी चाहिए। तो गार्डन में पढ़ लें, ये सबसे बेस्ट है इनके। साहब, ज़कात का के हवाले से पूछा गया है कि एक कोई ऐसा काम है किसी गरीब का जो 6 महीने बाद, यानी शादी वादी किसी बच्ची की, तो वो कह रहे हैं अगर हम रिज़र्व कर लें और वो ज़कात जो अभी जो हमें देनी है वो हम 6 महीने बाद दें, तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी इस तरह? देखिए, अदा तो हो जाएगी बिला ज़रूरत। ज़कात के वाजिब होने के बाद अदायगी में ताख़ीर करना मकरूह होता है, एक दिन की ताख़ीर भी गुनाह है। अच्छा, ये उस वक्त है जब कोई मौजूद ना हो, आपने रखी हुई, कोई आएगा तो दे देंगे, ये गुनाह। और एक है कि जैसे बता रहे हैं 6 महीने के बाद देनी, 6 महीने बाद। लेकिन इसमें हमारा मशवरा ये होगा कि अगर वो काबिल एतमाद हैं, इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, तो आप उनकी मिल्क बना दें। क्योंकि 6 महीने तक ज़िंदगी की गारंटी कौन देगा? सही। अगर आपका अभी इंतकाल हो जाता है तो वो माल ज़कात नहीं रहेगा, माल वरासत बन जाएगा, तो वारिसों के पास चला जाएगा। और बाद वक़्त तो पता भी नहीं होता वारिसों को कि ज़कात अदा करनी है। आप बगैर ज़कात अदा किए दुनिया से रुखसत होंगे और गुनाहगार होंगे। ठीक है, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम। जी सवाल बताइएगा। जी, सवाल ये है सर मुफ्ती साहब से, पहले तो बहुत शुक्रिया, कॉल मिल गई और उनसे बड़ा अरसे से दिल था कि बात करें। तो सवाल ये है कि मेरी वालदा फौत हो गई थी ना, तो उनका अंगूठी थी, सॉरी उनकी पेंशन से आई थी ना, उनके फौत किए फौरन बाद उनकी आ गई थी। तो उनकी नसीहत थी जो मैंने उनके मुताबिक जो है ना कुछ पैसे जो है ना अपने बहन भाइयों में जिस तरह उन्होंने कहा था मैंने दे दिए हैं। अब ये बताइए अगर जो बाकी रकम है मैंने उसका शरीयत या उनके मतलब किस तरह उनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि ज़वाल का कितने टाइम होता है, कितने मिनट होते हैं? दोबारा से रिपीट करेंगी सवाल, बड़ी मेहरबानी जी। ज़वाल के 12 बजे के बाद कितना? ज़वाल के बाद अच्छा, कितनी देर बाद नमाज पढ़ सकते हैं ज़वाल, इसके हवाले से मुफ्ती साहब बताइए। अरे कल वही थी खातून जी वही, दोबारा से समझ नहीं आया वो। अच्छा, मैं पहले उनका ले लेते हैं। ये वालदा फौत हो गई। देखिए, पेंशन जो होता है ना, पेंशन ये वरासत नहीं होती, इसमें जो भी नॉमिनी होता है
یہ لکھوایا جاتا ہے بالکل فارم ہوتا ہے باقاعدہ طور پر. ہاں تو بس وہ حقدار ہوتا ہے. اب اگر والدہ نے فرض کریں ان صاحبزادے کو لکھوایا تھا تو یہ آپ کا مال ہے. اب اس میں والدہ نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا فلاں فلاں کو دے دینا, اچھی بات ہے, چلیں آپ نے وصیت پوری کر دی, باقی مال آپ کا ہے. تو جو بھی نومنی ہوگا اس کا ہوتا ہے وہ مال, پینشن کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی. زوال کا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیلنڈر لے لیں, اس میں زوال آفتاب یا دعوی کبریٰ کے نیچے جو وقت لکھا ہوا ہے یہ سمجھ لیں زوال کے وقت کی ابتدا ہے. اچھا. اور اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر. جی وقت. اس وقت آ کر زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بیچ میں جتنا ٹائم ہے, یہ کبھی 30 منٹ ہوتا ہے, کبھی 42 منٹ, کبھی 45 منٹس بھی ہوتا ہے. علاقے کے اعتبار سے, موسم کے اعتبار سے, ویدر کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس میں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں کوئی نماز نہیں پڑھیں گے, وقت ظہر آئے پھر آپ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک. اچھا وہ صاحب ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ خاتون کے شوہر جو ہے نا وہ انتقال کر گئے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کے برابر میں ایک قبر بنے, تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ قبر خرید کے رکھ لی جائے, جب میرا انتقال ہوگا تو مجھے دفنا دیا جائے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کو خالی نہ چھوڑو, اس میں گندم ڈال دی جائے جب تک انتقال نہ ہو, قبر بددعا دیتی ہے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ اچھا دو چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے وقف کا قبرستان, جو اس میں زمین وقف ہوتی ہے, اس میں تو خرید و فروخت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ وقف کی چیز کو آپ خرید نہیں سکتے. اچھا بند کر کے بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ دوسرے مسلمان کا حق ہے, گناہ گار ہوں گے, تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ایسا ہے کہ وہاں آفر یہ ہے, گورنمنٹ کا ہے, وقف نہیں ہے, بلکہ جو زمین پرچیز کر لے اس کو بیچ دیتے ہیں, تب بالکل ٹھیک ہے, آپ ایسا کر سکتے ہیں. اچھا اگر فرض کریں خرید کے زمین رکھ بھی لیتے ہیں, تب بھی علماء نے اس کو ایک بیجا سی حرکت کہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ یہیں دفن ہوں گے یا یہیں فوت ہوں گے. مٹی لوگ جہاز میں کرش ہو جاتے ہیں, دوسرے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں, لیکن بہرحال کوئی منع بھی نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر وقف کی زمین ہے تو پھر ایسا نہ کریں. اگر وقف کی نہیں ہے, خرید کے کر سکتے ہیں, تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے. گندم کا ڈالا جانا اس میں یا نہ, یہ تو بالکل خرافات ہے کہ گندم کا ڈالا نہیں ڈالیں گے تو بددعا دے گی. اچھا گندم ہی کیوں, روپے کیوں نہیں اور جو کیوں نہیں, یہ ہم لوگوں نے اپنے پاس سے چیزیں اختراعات ہیں ہماری. جی ہاں, اور خدا را میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم کر دیں, کیونکہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں ان کو دین کا حصہ سمجھتی ہیں, اور حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بنتی ہیں بدعت سیئہ, اور آپ ایک بدعت کو ایجاد کر کے چلے جائیں گے تو جتنی آنے والی نسلیں اس پر عمل کریں گی اس کا گناہ سرپرست کے نام عمل میں لکھا جائے. ٹھیک ہے, دو کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. عمرہ میں جو صحیح کی جاتی ہے اس کے بعد بھی نفل پڑھنے ہوتے ہیں, جس طرح طواف کے نفل پڑھنے ہوتے ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو مستقل نماز کا ترک کرنا آپ کے ترک تعلق کی وجہ بن سکتی ہے؟ اور آخری میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں یہاں پر آسانی ہو تو کسی بھی امام کی تقلید کی جائے. ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی سوال بتائیے گا. سر جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس 10 لاکھ تھے, وہ گاڑی لے لی, وہ 2-3 ماہ چلائی ہے, اس کے بعد میں نے سیل کر دی. پھر وہ میں نے پیسے کاروبار کے لیے دیے, 1 ماہ وہ پیسے یوز ہوئے, اس کے بعد کسی کو ضرورت تھی تو میں نے اس کو دے دیے, یعنی کہ قرضے کے طور پہ. اب وہ مجھے واپس ملے, آیا کہ وہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی وہ سب کیا کہیے گا؟ جی پہلے والے تو میں سوالات سن نہیں سکا, کسی وجہ سے میں بڑے معذرت چاہتا ہوں. یہ وجہ ہے, اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں اصول پہلے سمجھے, ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے, مثلا سونا ہے, چاندی ہے, مال تجارت اور کیش وغیرہ, اس کا آپ مجموعہ نکالا 52 تولہ چاندی تک ہو گیا, یا فرض کر لیں سونا ہے 7.5 تولہ ہے, چاندی ہے 52.5 تولہ ہے, آپ فوراً وہ مہینہ, تاریخ اور وقت نوٹ کر لیں. 3 چیزیں, مہینہ, تاریخ اور وقت, یہ نوٹ کر لیں. اب 1 سال کے بعد جب یہ تاریخ آئے تو جتنا مال اس وقت 1 سال کے بعد آپ کے پاس جمع ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس کو چھوڑ دیں. اور اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں کہ آپ کا سال تمام ہونے سے پہلے 1 دن پہلے مال ملا ہے تو یہ بھی کل کے اندر ملایا جاتا ہے. گویا کہ پہلے والے مال پر سال کا گزرنا, اس پر بھی سال کا گزرنا کہلائے گا اور پھر ہوگی. اب جیسے انہوں نے کہا ہے اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا سال شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اگر شروع ہو گیا تھا تو درمیان میں لینا دینا سے کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, اب سال کے اینڈ میں دیکھیں گے, اب اس کی سال کے اینڈ میں حیثیت قرض والی ہے اور قرض کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. جب آپ کو ملے گا تو ادا کر دیجیے گا, جب تک نہیں ملے گا اس پہ بنتی رہے گی, لکھتے رہیں, اور ادا اس وقت کریں جب آپ کو مل جائے. اور چاہیں تو ایڈوانس ابھی کر دیں, جب قرض ملے گا اس وقت کچھ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک. کالر ہے. السلام علیکم.
جی ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک سوال اور بھی وہ یہ تھا کہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے چونکہ وہ بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں تو جی تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں پہلے آپ اپنے پاس جو سوالات موجود ہیں آن لائن. بھائی نے بہن نے بلکہ یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا ہم سر میں کالا خضاب لگا سکتی ہیں کہ نہیں, ڈائی کروانا کالا. دیکھیں بلیک کلر منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ چونکہ مطلقاً منع کیا ہے تو مرد عورت دونوں کے لیے منع ہوگا. ڈارک براؤن لگا لیں, چاہے وہ دور سے دیکھنے میں کالا لگے, لیکن اگر ڈارک براؤن ہے تو وہ چل جائے گا. جٹ بلیک جس کو کہتے ہیں وہ نہ لگائیں, وہ منع کیا سرکار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوال بتائیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ اکثر میں نے قبرستان میں دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ اونچی آواز جس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں اس طرح لوگ اندر رو رہے ہوتے ہیں, یہ اس طرح جائز ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کیا کہیے گا یہ میت پر بیان میت کے بیان کرنے پر؟ جی ہاں, میت پر بلند آواز سے رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے غیر اختیاری کوئی آواز نکل جانا, یا آدمی غم میں ہوتا ہے تو وہ تو قابل گرفت نہیں ہے, لیکن اس میں بھی سمجھانا چاہیے اور سیلف کنٹرول رکھنا چاہیے. اور ایک ہوتا ہے پری پلان بین کرنا, ایک ہوتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود باز نہ آنا, یہ گناہ ہوتا ہے. اور اس میں اگر میت یہ وصیت کر کے گئی ہے, کیونکہ پہلے زمانے جاہلیت کے اندر جتنا اونچی آواز میں بین ہوتا تھا یہ بھی قابل فخر ہوتا تھا کہ بھی اتنی عورتوں نے جمع ہو کے بین کیا اس کے اوپر, تو مرتے وقت وصیت کرتا تھا کہ ایسا بین کرنا کہ سال ہر سال یاد رکھا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ ایسے عورت نہ کرے جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے, وہ بلند آواز سے کسی کی میت پر نہ چیخے. اور ایک روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی بین کرتا ہے تو ایک فرشتہ میت کے دائیں پہلو کے اندر یوں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھ یہ تیرے اوپر بین ہو رہا ہے, میت کو اذیت دینے والی بات. تو لیکن یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو وصیت کر کے گیا تھا, یہ خاص اسی کے لیے ہے, یا پھر اس کے سامنے زندگی میں ہو رہا تھا اور اس نے منع نہیں کیا اور یہ رسم جاری ساری ہے. اس لیے بہرحال ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اظہار غم اس انداز سے منع ہے, احساس غم یا غیر اختیاری جو بعض اوقات چیزیں نکل جاتی ہیں وہ انشاءاللہ قابل معافی ہے. ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. کیا صحیح کے بعد بھی نفل پڑھنے ہوتے ہیں عمرہ میں جو صحیح کی جاتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے سوال کیا تھا. جی بالکل مجھے یاد آ گیا. آپ نے سوال یہ کیا تھا جس طرح کے طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے, مفتی صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کیا صحیح کے بعد بھی پڑھی جانی چاہیے. اور ایک اور سوال مفتی صاحب یہ آیا تھا کہ تراویح جب پڑھائی جاتی ہے قرآن کریم اسپیکر کے ذریعے لوگوں تک جاتا ہے, لوگ گھر میں کوئی کسی حالت میں کوئی کسی حالت میں, تو کیا ایسی حالت میں اگر قرآن کی آواز آ رہی ہے سماعت کر رہے ہیں لوگ تو کیا گناہ گار ہوں گے اگر وہ وضو میں نہیں ہے یا کسی اور امور میں مصروف ہے؟ جی سعی کے بعد نفل نہیں ہوتے, یہ صرف طواف کے بعد نفل ہوتے ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اچھا ہے, برکت ہے, لیکن اس کے شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا. اور تراویح کا مائک کے اوپر پڑھانا یہ علماء نے منع کیا ہے, شبینہ وغیرہ تراویح وغیرہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو. اب جب آپ پڑھ رہے ہیں لوگ خاموشی سے سنیں گے نہیں, پھر وہ حالتیں مختلف ہوتی ہیں, کوئی واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کیسی حالت میں, کوئی کیسی حالت میں, بے وضو یا حالت جنابت میں سن تو سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں اور لوگ نہیں سنیں گے. تو یہ کمیٹی یا امام صاحب یا جو لوگ اس سے راضی ہیں وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے. اس لیے اوپر کے مائک پہ کبھی نہ پڑھائیں, اندر کا مائک جاری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مفتی صاحب کو میں بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تو یہ 7 تولہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے اور 52 تولہ چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے, تو اگر کیش ہو یا بینک میں بیلنس ہے یا پاس کتنے لاکھ پر واجب ہے یہ کیش؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. اچھا اس سے ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ وہ اعتکاف معتکفین جو ہیں وہ کیا گروپ کال پہ بات کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں سے مسجد میں بیٹھ کر؟ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی معتکف بالکل کر سکتا ہے جبکہ مسجد میں شور شرابہ نہ ہو, آواز بلند نہ ہو, کیونکہ جب وہ کرے گا تو پھر آواز بلند ہوگی, آواز پست ہونی چاہیے بالکل, اور اطراف میں کوئی نمازی نہ ہو, اس کی نماز میں ڈسٹربنس نہ ہو, تو پھر یہ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ منع نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ 7 تولہ نہیں ہے, 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. اگر کیش ہے تو اس میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے, لاکھ واک کا اعتبار نہیں ہوتا. چنانچہ آپ 52.5 تولہ چاندی کی کرنٹ ویلیو معلوم کر لیں کسی سنار سے, وہ کتنی بھی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ جتنی بن رہی ہے, بس اگر اتنا اماؤنٹ ہے تو سمجھ لیں آپ مالک نصاب ہیں. ٹھیک ہے
مفتی صاحب نے جوابات عنایت فرمائے اور بہت سے یقیناً کالر شامل ہو گئے، اور جو لوگ نہیں شامل ہو سکے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں انشاءاللہ۔ انتہائی رمضان تک قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے اور پھر جو ہے آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے اور ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ